अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैर व आफियत से होंगे। बेटा आज हम जमात पंजुम का जो आपका मज़मून उर्दू है उसका दूसरा सबक करने जा रहे हैं जो है नात। बेटा आपकी जो नात है ये नए निसाब के मुताबिक जो आपकी नई किताब है ये हम वो नात करने जा रहे हैं, यानी पुराने निसाब की नहीं बल्कि जो नए निसाब की नात है आपकी हम वो करने जा रहे हैं, जिसे लिखा है शफ़ीउद्दीन नैयर ने। जी बेटा, शफ़ीउद्दीन नैयर इनका पूरा नाम मोहम्मद शफ़ीउद्दीन और उनके वालिद का नाम मोहम्मद हकीमुद्दीन था। नैयर जो है ये बेटा उनका तखल्लुस था। तखल्लुस उस मुख्तसर नाम को कहते हैं जो शायर ख़ुद अपने नाम के साथ शायरी में लिखते हैं। ठीक है, शफ़ीउद्दीन नैयर जो थे ये अलीगढ़ के कस्बे अत्तरवली में 1903 यानी 1903 में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम वहीं एक दीनी मदरसे से हासिल की। बेटा उनकी उम्र अभी 7 बरस थी, यानी बहुत छोटे थे, 7 बरस के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वालिदा जो थी वो चूँकि एक पढ़े लिखे ख़ानदान से थी तो इल्म जो वो चूँकि हासिल करती थी वो भी किया था उन्होंने बहुत लगन से, तो वो शौक़ रखती थी कि उनकी औलाद भी इल्म हासिल करे, तो इसीलिए उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए अपने बेटे को एक रिश्तेदार के यहाँ अलीगढ़ भेज दिया। वहाँ जो था उनका घर का माहौल बहुत अच्छा उन्हें मिला, तो अलीगढ़ में रहकर नैयर साहब जो थे वो उनमें तालीम हासिल करने की भी उमंग और शायरी का शौक़ पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद वालिदा की इजाज़त से वो पढ़ने के लिए दिल्ली चले गए। वो कहते हैं कि जब मैं दिल्ली गया तो उस वक्त मेरे पास सिर्फ 5 पैसे और एक जोड़ा कपड़े का था। तो कहते हैं कि मैं दिल्ली में अपने ख़र्च के लिए कुछ मेहनत मजदूरी कर लेता और कभी कभी अखबार भी बेचता था। तकलीफ दे ज़िंदगी गुजारते हुए उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के इम्तहानात में अव्वल दर्जे से कामयाबी हासिल की और फिर वो दिल्ली के एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। बेटा उन्होंने 65 बरस यानी 65 ईयर्स की उम्र तक वो फिर उसी स्कूल में पढ़ाते रहे, फिर उन्हें वजीफ़ा भी मिल गया। बेटा शफ़ीउद्दीन नैयर एक ऐसे शायर थे जिन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए नज़में और कहानियाँ लिखी। उनकी नज़मों और कहानियों में जो बच्चों के लिए, चूँकि बच्चों का तो अमूमन हम ऐसा देखते हैं ना कि भूत प्रेत वगैरह या जिन्नों परियों की बातें होंगी, लेकिन उनकी कहानियों में भूत प्रेत और जिन्नों परियों की बातें नहीं होती थी, बल्कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो बच्चों की आदतें संवारने और उन्हें नेक बनाने के लिए लिखा। 10 से 12 साल की उम्र के बच्चे बड़े शौक़ से उनकी कहानियाँ और उनकी नज़में पढ़ते हैं। बेटा आज के जो सबक के हमारे तदरीसी मकासद हैं वो आपके सामने हैं कि एक तो नात की तारीफ़ हमें पता चलेगी कि नात होती क्या है, फिर हमद हमने जो वो पिछले दिनों कर चुके हम, तो आज हम नात और हमद में फ़र्क जो वो ज़ाहिर करेंगे हम आपके सामने कि हमद और नात में फ़र्क क्या होता है। इसके साथ बेटा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से नात की पढ़ाई, मुश्किल अल्फाज के मायनी और अशार की तशरीह होगी। तो सबसे पहले हम नात की तारीफ़ करते हैं। नात बेटा ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। किसकी तारीफ़ की जाती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, किस सूरत में? अशार की सूरत में, यानी अशार की सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। बेटा हम नसर की सूरत में भी तारीफ़ कर सकते हैं लेकिन वो नात नहीं कहलाएगी। ठीक है, हम नसर की सूरत में भी तारीफ़ कर सकते हैं लेकिन वो नात नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब हमारे सामने है हमद। हमद बेटा ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। किसकी तारीफ़? अल्लाह ताला की तारीफ़। ठीक है, उसे हमद कहते हैं। जिसमें ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। अब हमारे सामने है नात और हमद में फ़र्क। हमने अभी नात की तारीफ़ भी पढ़ी है, हमने अभी हमद की तारीफ़ भी पढ़ी है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है। बेटा लुग़वी मायनों के एतबार से, यानी लुग़वी मायनों के एतबार से हमद और नात में ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन उर्दू और फ़ारसी में, यानी उर्दू और फ़ारसी में इनके इस्तिलाही मायने कायम हो चुके हैं और अब उनको उन्हीं इस्तिलाही मायनों में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हमद जो है ये इस्तिलाहन रब्बुल इज़्ज़त की और नात जो है ये इस्तिलाहन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को कहा जाता है। ठीक है, ये नात और हमद में वाज़ेह फ़र्क है। अब बेटा हम करते हैं बंद नंबर 1, इसके मुश्किल अल्फाज के मायने और बंद की तशरीह। ये हमारे सामने है बंद नंबर 1। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चाँद अरब में चमकाया, क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखलाया।
اس چاند کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کتنا میٹھا کیسا پیارا، اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیارا۔ جی بیٹا اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہیں۔ رحمت یعنی کرم یا عنایت یا مہربانی۔ عرب یہ بیٹا اسلامی ملک ہے، آپ سب اس کے بارے میں بخوبی جانتے ہوں گے۔ یہ سعودی عرب یعنی جہاں مکہ اور مدینہ شہر آباد ہے، مکہ جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، جہاں مسلمان حج کے لیے اور عمرے کے لیے حاضری دیتے ہیں، اور مدینہ وہ شہر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری جو وقت تھا وہ وہیں پہ گزارا۔ یہ دونوں جو شہر ہیں یہ عرب میں واقع ہیں، جو کہ اسلامی ملک ہیں سعودی عرب۔ ٹھیک ہے، چمکایا یعنی روشن کیا، خوب، عمدہ یا اچھا، کرشمہ انوکھی بات، قدرت خدائی طاقت، خدا کی ذات، شان خداوندی، ٹھیک ہے، دکھلایا یعنی دکھایا، میٹھا شیریں، روشن چمکدار یا پھر اجالا کرتا ہوا، جگ کہتے ہیں دنیا جہان یا عالم کو، اجیارہ کا مطلب روشن۔ ٹھیک ہے بیٹا، نعت کے اس بند میں شاعر محمد شفیع الدین نیّر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کی قسمت کو سنوارنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بطور آخری نبی مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو شروع کیا، اور اس انبیاء کے سلسلے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا پر احسان کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری دنیا والوں کے لیے نجات کا باعث بنی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل عرب کے حالات بہت بدتر تھے، ہر قسم کی برائی میں مبتلا تھے، یعنی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو، جیسے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنا، جوا کھیلنا، شراب نوشی، قمار بازی، زنا، یعنی ہر طرح کی برائی ان میں عام تھی۔ تو وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بھی بنے ہوئے تھے۔ جب برائیوں میں انسان بیٹا مبتلا ہوتا ہے تو پھر انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز نکل جاتی ہے، اور پھر وہ اس کو نہیں پتہ کہ دشمنی کیا ہے، دوستی کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ برائیوں میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کی اخلاقیات کو سنوارنے کا ذمہ اٹھایا، اور لوگوں کو اخلاقی پستی سے نکال کر زندگی گزارنے کے اعلیٰ اصول سکھائے انہیں۔ بقول شاعر، بھٹک رہے تھے جو اب تک دکھوں کے صحرا میں، بھٹک رہے تھے جو اب تک دکھوں کے صحرا میں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے واسطے سکھ کے گلاب لے آیا۔ بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ آپ اس چاند کی طرح ہیں جس نے دنیا کی تاریکی کو ختم کر کے ہر سو اجالا ہی اجالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے اور پیارے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے دنیا جہان میں ہر طرف ہدایت و نیکی کی ضیاء پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہونے میں ہی ہم سب انسانوں کی نجات ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اگر ہم قربان ہوتے تو تبھی ہم جو ہے دین اور دنیا دونوں میں ہماری نجات ہے۔ جی اب ہم بیٹا بند نمبر 2 کرنے جائیں گے۔ بند نمبر 2 کے ہم مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی تشریح کریں گے۔ جی بیٹا یہ بند نمبر 2 آپ کے سامنے ہے۔ بندوں کو خدا کی رحمت کا مژدہ وہ سنانے آئے تھے، کس طور سے ہم دنیا میں رہیں خود رہ کے بتانے آئے تھے، نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بھلائی کی، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی۔ جی بیٹا یہ محمد شفیع الدین نیّر کی لکھی گئی نعت، اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہیں۔ مژدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، طور کہتے ہیں طریقے کو، طریقہ سبق درس،
دکھلائی یعنی دکھائی، راہ راستہ، بھلائی کہتے ہیں بہتری کو، جڑ بنیاد یا اصل سبب، بدیوں یہ بدی کی جمع یعنی برائیوں، ڈھا دی گرا دی۔ جی بیٹا، اس بند میں شاعر جو ہیں یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی شان اور رتبے کا ذکر کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری سنائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے جو لوگ ہیں اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری سنائی کہ کس طرح سب انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور کی پیروی کر کے اللہ کی رحمت و رضا کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مبشر یعنی خوشخبری سنانے والا اور رحمت للعالمین قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے دنیا میں زندگی گزارنے کے رہنما طریقے بتائے کہ کس طرح ہم قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں اور نیکی کی راہ اپنا کر دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب انسانوں کے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ہی ہم زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ بقول شاعر، دنیا گزارنے کے سمجھائے سب طریقے، دنیا گزارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ یعنی بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو نیکی کا سیدھا رستہ دکھایا اور برائیوں کو جڑ سے ختم کیا، ان کی بنیاد سے ہی ان کو ختم کر دیا تاکہ برائی جو ہے وہ پنپ ہی نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر و شرک کے راستے سے ہٹا کر لوگوں کو نیکی اور سچائی یعنی دین اسلام کے سیدھے راستے پر چلایا۔ دین اسلام کا یہ راستہ جو ہے یہ بیٹا قرآن و سنت ہے جو ہم سب کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسرا میری سنت، تو جب تک ان پر عمل کرتے رہو گے کامیاب رہو گے۔ جی بیٹا اب ہم اگلا بند کرتے ہیں، بند نمبر 3، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس بند کی تشریح کریں گے ہم۔ یہ آپ کے سامنے ہے بند نمبر 3، مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا، ایمان کی بھی دولت بخشی اللہ کا بھی پیغام دیا، فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، مل جل کے رہو گھل مل کے رہو، منظور جو اپنی بھلائی ہو۔ جی بیٹا یہ نعت جو شفیع الدین نیر نے لکھی ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہیں۔ دین کہتے ہیں مذہب کو، ایمان بیٹا یہ اعتقاد، یقین یا پھر عقیدہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے خدا کا یقین کرنا اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا۔ بخشی دی یعنی عطا کی، پیغام وہ امر یا بات وغیرہ جو کہلا کر یا لکھ کر بھیجیں، یعنی کسی کو کوئی پیغام لکھ کر یا زبانی کسی کے ذریعے کہلوا دیں، یعنی پیام یا سندیسہ۔ مسلم یعنی مسلمان، مل جل کر باہمی امداد سے دوسروں کو ملا کر، گھل مل کر پیار محبت سے بے تکلفی کے ساتھ۔ منظور جس پر رضامندی کا اظہار کیا گیا ہو یعنی تسلیم کرنا۔ بھلائی کہتے ہیں نیکی یا بہتری کو۔ جی بیٹا اس بند میں شاعر جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانیت پر احسان عظیم کیا کہ سب کو اسلام جو دین فطرت ہے اس پر عمل پیرا کرتے ہوئے ایمان کے نور سے منور کر دیا، کیونکہ دین اسلام پر ایمان ہی مسلمانوں کی جو ہے وہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔
چونکہ بیٹا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو اپنے ماننے والوں کو دونوں جہانوں یعنی دنیا و آخرت میں سرخرو ہونے کا راز بتاتا ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو نہ صرف اخروی کامیابی کا راستہ دکھایا بلکہ اللہ کی خوشنودی کے مطابق دنیا برتنے کا سلیقہ بھی عطا کیا ہے۔ بقول شاعر، انہی کی محبت ہے ایمان ماہر جو کونین کا مدعا بن کے آئی۔ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہوئے تمام انسانوں کو زندگی گزارنے کے رہنما اصول بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات عرضی پر بسنے والے جو لوگ تھے ان کو تہذیب و تمدن سے جو کہ ناآشنا تھے اور ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ان سب کو پیغام حق سناتے ہوئے بھائی چارے کا درس دیا تاکہ سب انسان مل جل کر زندگی گزارتے ہوئے تہذیب و اخلاق کا پیکر کامل بن جائیں۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بہترین طور پر ادا کرنے کا باعمل درس دیا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن انسانیت قرار دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواقعات کے عظیم احسان کی بدولت ہی تمام انسان بھلائی اور فلاح کے راستے پر چل نکلے اور آخرت میں سرخرو ہو گئے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا ہے اعتبار آ گیا ہے، اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ جی بیٹا اب ہمارے پاس چوتھا بند ہے، اس نظم کا آخری بند جس کے ہم مشکل الفاظ کے معنی اور بند کی تشریح کریں گے۔ بند آپ کے سامنے ہے، آخری بند۔ فرمایا دور کرو تکلیفیں تم آفت کے ماروں کی، معذوروں کی مجبوروں کی بیماروں کی بیچاروں کی، وہ ماہ عرب ہی اے نیر اپنا تو جہاں میں سہارا ہے، ہو جائیں فدا اس نام پہ ہم یہ نام ہی ایسا پیارا ہے۔ جی بیٹا یہ نعت آپ کی جو شفیع الدین نیر نے لکھی ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہیں۔ دور کرو یعنی جانے دو، پرواہ نہ کرو، ختم کر دو، دفع کرو تکلیفیں، رنج، مصیبتیں یا زحمتیں، آفت یعنی مصیبت، تکلیف یا زحمت، آفت کے مارے یعنی مصیبت زدہ لوگ، معذوروں، یہ معذور کی جمع ہے تو اسی لیے میں نے آگے جمع میں ہی چونکہ لفظ استعمال ہوا ہے تو میں نے معنی بھی جمع میں ہی اس کے لکھے ہیں، اپاہجوں ناچاروں، مجبوروں جو ہے یہ بھی مجبور کی جمع ہے یعنی بے بسوں یعنی بے بس جسے خود کچھ کرنے کا اختیار نہ ہو، بیچاروں یعنی کمزور یا لاچاروں۔ ماہ عرب، ماہ کہتے ہیں چاند کو، عرب یعنی عرب کا جو سعودی عرب جو ایک ملک ہے اسلامی ملک، ماہ عرب یعنی عرب کا چاند، سہارا آسرا، فدا قربان۔ جی بیٹا اس بند میں بیٹا شاعر نیر جو ہیں یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے حقوق العباد کو بہترین طور پر پورا کرنے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام معذور، مجبور، لاچار، بیمار اور مصیبت زدہ لوگوں کی تکالیف کو دور کرنے کی تعلیمات دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انسان ہی انسان کا جانی دشمن تھا۔ تمام انسان جو تھے انہیں اپنے حقوق کا پتہ ہی نہ تھا، یعنی وہ اپنے حقوق سے ناآشنا تھے۔ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، لاچاروں اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر انسانوں کو انسانیت سکھائی اور تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق سے آشنا کیا اور اپنے عمل سے سب انسانوں کی اخلاقی تربیت کی۔ بقول شاعر، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امی آ گیا ہے، غم گسار آ گیا ہے، غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ عرب میں طلوع ہونے والا وہ چاند ہیں جس سے تمام جہان روشن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اور تعلیمات وہ روشن باب ہیں جن کی پیروی سے انسان دنیا و آخرت کو منور کر سکتا ہے۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے محسن انسانیت کے نام پر قربان ہو جانے میں ہی ہر انسان کی بھلائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی مال، جان اور اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ بیٹا یہ آپ کو تشریح اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب ہم انشاءاللہ اس کے مشقی سوالات آئندہ لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔